अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। लेकिन अब खबर यह है कि अमरीकी बहरी बेड़ा हरकत में आ गया है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अमरीकी बहरी बेड़ा USS इब्राहम लिंकन, जो कि ओमान के करीब लंगर अंदाज था, एक मरतबा फिर हरकत में आ गया है और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के हमरा ईरान की समुद्री हदूद की तरफ बढ़ रहा है। इसके साथ साथ यह खबर भी सामने आई है कि ईरानी ड्रोन्स की एक बड़ी तादाद, जिनमें सर्वेलेंस और स्ट्राइक ड्रोन्स भी शामिल हैं, वो भी इस वक्त ईरानी फ़ज़ाई हदूद में मौजूद हैं। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने अमरीकी बहरी बेड़े की ये जो ताज़ा तरीन हरकत है यानी पेशरफ्त, इसकी एक वीडियो भी जारी की है, जो ईरानी ड्रोन्स की मदद से आज दिन के आगाज़ पर रिकॉर्ड की गई थी, क्योंकि आज दिन के आगाज़ पर ईरान के सर्वेलेंस ड्रोन्स की मदद से ये जो अमरीकी बहरी बेड़ा इस वक्त ओमान के करीब लंगर अंदाज था, उसकी अक्सबंदी की गई थी, जिसके जवाब में अमरीका ने भी अपने ड्रोन्स को फौरी तौर पर फ़ज़ा में उड़ा दिया था। अमरीकी ड्रोन्स और ईरानी ड्रोन्स का आमना सामना हुआ, ईरानी ड्रोन्स वापस आ गए, लेकिन उसके बाद इंपॉर्टेंट पेशरफ्त ये सामने आई है कि अमरीका की तरफ से ईरान की मुकम्मल नाकाबंदी के अहकामात सादर कर दिए गए हैं। मुझे ऐसे लगता है कि ये महज ईरान की नाकाबंदी नहीं, बल्कि ये बुनियादी तौर पर चीन को टारगेट करने की भी एक कोशिश हो सकती है, क्योंकि ईरान के चक्कर में लग ऐसे रहा है कि अमेरिका चीन की जो तेल की सप्लाई लाइन है, इसको भी काटने के चक्कर में है, और ईरान की बहरी नाकाबंदी के ज़रिए चीन को ऑयल की तरसील भी रोकी जाएगी, जो रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 8 से 12 लाख बैरल है। यानी ईरान रोज़ाना की बुनियाद पर चीन को 8 से 12 लाख बैरल मुख्तलिफ चैनल्स से फराहम करता था। अब ये जो नई डेवलपमेंट्स है, इसके ऊपर बात करते हैं और देखते हैं कि ये जो सूरत हाल है ये किस हद तक खतरनाक है। अमेरिका की एक न्यूज़ वेबसाइट है जिसका नाम है एक्सियो, उसके मुताबिक सदर ट्रंप ने ईरान की नाकाबंदी के अहकामात जारी कर दिए हैं, और इन अहकामात के साथ साथ अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक खिताब में इस बात का ऐलान भी किया था कि एक नया अरमाडा जो है वो ईरान की तरफ रवाना कर दिया गया है, और ये बात अब सामने आई है कि खलीज में और बहीरे अरब में मुख्तलिफ मुकामात पर मौजूद जो कि अमरीकी बहरी जहाज़ थे, उनको भी अब अहकामात मिल गए हैं कि वो भी जाकर इब्राहम लिंकन को ज्वाइन करेंगे, और ये तादाद कम अज़ कम 12 के करीब ये जो स्ट्राइक ग्रुप के जहाज़ हैं, ये उसी से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि बहीरे अरब में मुख्तलिफ मुकामात पर इनको तैनात किया गया था। इसका मतलब ये है कि अमेरिका इस वक्त बहीरे अरब में अपनी जो मिलिट्री प्रेजेंस है, ख़ासतौर पर नेवल मिलिट्री प्रेजेंस, इसमें इजाफा कर रहा है। और इसके साथ साथ यरूशलेम पोस्ट ने भी इस हवाले से इंकशाफ किया है कि ईरान के ख़िलाफ़ मुमकिन कार्रवाई जुम्मे तक मुमकिन है, यानी जुमे तक अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो शुरू कर सकता है। ये मुमकिन तौर पर जुम्मे से या हफ्ते वाले दिन इसका आगाज़ होने के इम्कानात भी पाए जाते हैं। इसके साथ साथ ये खबर भी सामने आ रही है कि ट्रंप ने ईरान से कारोबार करने वाले ममालिक पर 25% इजाफी टैरिफ लगाने की जो धमकी दी थी, उसके ऊपर भी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन अब एक डेडलाइन को मुकर्रर करना चाहती है, और इम्कान ये सामने आ रहा है कि 1 फरवरी से ये डेडलाइन भी जो है उसका तयन करके ये 25% इजाफी टैरिफ भी इम्पोज कर दिया जाएगा। ईरान ने इसके जवाब में शदीद नताइज की वार्निंग दी है, और ईरान ने अपना जो बहरी जो फ़ौज है उसको तैयार रहने के अहकामात भी दिए हैं। 2 आबदोज़ें इस वक्त ऑलरेडी आबनाए हुर्मुज़ में उतार दी गई हैं, जिसमें फ़तह नामी आबदोज़ एक जदीद और ख़तरनाक हथियारों से लेस है, जिसके अंदर वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के ज़रिए ईरान जो है वो क्रूज़ मिज़ाइल फायर करने की सलाहियत भी रखता है। इसके साथ साथ ईरान की मीडिया की तरफ से जो उनकी ड्रोन फैसिलिटीज़ हैं उसकी एक वीडियो भी जारी की गई है, जिसका अक्सर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और यहाँ पर ईरानी मीडिया ने इस बात का दावा किया है कि ईरान ने अपने जो मिसाइल प्रोडक्शन के साथ साथ ड्रोन प्रोडक्शन के अंदर भी तेज़ रफ्तारी से काम का आगाज़ कर दिया था पिछले साल जून में, और अब इस वक्त ईरान के पास ड्रोन्स और मिसाइल्स की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, जिसको ईरान अपनी जंगी हिकमत अमली के साथ साथ उसके अंदर उसको शामिल करता है, और उसके ज़रिए जो इक़दामात हैं वो किए जाएंगे। अब ये जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, इसमें
جو دوسرا امپورٹنٹ ایسپیکٹ سامنے آیا ہے وہ سعودی ولی عہد جناب محمد بن سلمان کا ایران کے پریزیڈنٹ جناب مسعود پزشکیان کو فون ہے، جو کہ کل یہ ٹیلی فونک کانورسیشن ہوئی تھی، اور اس ٹیلی فونک کانورسیشن میں سعودی کراؤن پرنس نے جناب مسعود پزشکیان کو واضح کیا تھا کہ سعودی عربیہ اپنی فضائی حدود یا اپنی سرزمین کو ایران کے خلاف کسی بھی فوجی کارروائی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا، اور سعودی کراؤن پرنس نے واضح طور پر ایرانی صدر کو بتایا کہ سعودی عرب ایران کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے اور ایسے تمام اقدامات کی حمایت کرتا ہے جو مکالمے کے ذریعے تنازعات کے حل کا سبب بنے اور سعودی عربیہ خطے میں سلامتی اور استحکام کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی پرائم منسٹر نتن یاہو کا بھی ایک خطاب سامنے آیا ہے، جس میں اسرائیلی پرائم منسٹر نتن یاہو نے واضح طور پر ایران کو مخاطب کرتے ہوئے جو ہے وہ دھمکی دی ہے کہ ایران کی طرف سے اگر امریکی حملے کے رد عمل کے طور پر اسرائیل پر اٹیک کیا گیا یا اسرائیل پر کسی طرح کا کوئی میزائل یا ڈرون اس کے ذریعے حملہ آور ہونے کی کوشش کی گئی تو اسرائیل کا جواب جون سے زیادہ شدید اور ایران کے لیے خطرناک نتائج کا حامل ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کا انکشاف بھی کیا ہے کہ امریکہ کی طرف سے اسرائیل کو جو انٹرسیپٹر میزائلز تھے اس کی ایک بڑی کھیپ کے ساتھ ساتھ تھائیڈ میزائل ڈیفنس سسٹم کے کچھ اضافی یونٹس بھی موصول ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رافال کمپنی کی طرف سے اسرائیل کو یہ جو ڈرونز ہیں اس کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے کچھ لیزر ویپنز بھی فراہم کیے گئے ہیں، جس کو اسرائیل نے اپنے یہ جو آئرن ڈوم ہے اس کے اندر شامل کر لیا ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ صورتحال کا سامنا کیا جا سکے۔ اب یہ جو صورتحال جس کا میں نے بھی آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے، یہ جو ہے نا ایک سنگین مرحلے کی طرف داخل ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ جس طریقے سے میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ ایک جانب تو یہ تاثر سامنے آ رہا ہے کہ ایران کی اوپر جو اٹیک ہے وہ خاص طور پر موجودہ یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں یو ایس ایس ابراہم لنکن کے موو کرنے سے یہ تو انیویٹیبل نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تاثر بھی سامنے آ رہا ہے خاص طور پر ایکزیو کی پوسٹ میں کہ ایران کے ساتھ ساتھ امریکہ نے اگلے ٹارگٹ کے طور پر چائنا کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں جس کے ذریعے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی بحری ناکہ بندی کے احکامات صادر کیے ہیں، اس کے ذریعے انفیکٹ چین کو براہ راست ٹکر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ امریکی حکمت عملی کے تحت ایرانی تیل اس وقت چائنا کی تیل کی ضروریات کو پورا کرنے میں ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے، اور اگر وینزویلا کے بعد ایران سے بھی جو چائنا کو تیل کی فراہمی ہے اس کا سلسلہ رک جائے تو چین کے اوپر ڈیفینیٹلی ایک معاشی دباؤ آئے گا، اور چین کی یہ کوشش ہوگی کہ ایران سے یہ جو آئل سپلائی ہے یہ جاری رہے، اور ایسی صورتحال میں اگر آئل سپلائی بند ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی پریشر ایرانی حکومت پر بھی آئے گا، اور ایرانی حکومت اس ساری صورتحال میں کسی طریقے کا کوئی رد عمل دے سکتی ہے، اور اس رد عمل کی بنیاد پر امریکہ ایران کے خلاف کارروائیوں کو قانونی جواز بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہوئے ایران کے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے، اور یہ ایک کنٹرولڈ ایسکلیشن کی ایک واضح مثال ہے۔ چین بھی یقینی طور پر اس ساری صورتحال میں خاموش نہیں بیٹھے گا، اور بحیرہ جنوبی چین میں امریکی مفادات پر دباؤ کو بڑھایا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں امریکہ اور چین دونوں کے جو تعلقات ہیں اس کے اندر بھی خرابی کے امکانات پیدا ہو جائیں گے۔ اب اس پرسپیکٹو کے اندر امریکی بحری بیڑا جو ایران کی طرف بڑھ رہا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک معمول کی نقل و حرکت نہیں ہے، کیونکہ آج صبح ایران کی طرف سے بھی واضح طور پر یہ پیغام دیا گیا تھا کہ ایران کی سمندری حدود میں داخل ہونے والے کسی بھی بحری جہاز کو، کسی بھی ڈرون کو یا کسی بھی لڑاکا طیارے کو باہر گرایا جائے گا، اور ایران کے طرف سے یہ جو سخت جواب ہے اس کی بنیادی وجہ ایران کے پاس آنے والا میزائل ڈیفنس سسٹم ہے جو اس وقت 2 لیئرز کے اندر موجود ہے۔ چین کا HQ-9 بھی اس وقت ایران کے پاس ہے، اور رشین S-400 بھی ایران کے پاس ہے۔ اس طرح اسرائیلی آرمی چیف نے بھی اس خبر کی تصدیق کی ہے کہ 8 Su-35 جو ہیں وہ رشیا کی طرف سے
ایران کو مل چکے ہیں، تو ایران اپنی جو فائر پاور ہے اس کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے جو ہے وہ رد عمل دے سکتا ہے۔ اب جب امریکی بحری بیڑا اور کیریئر سٹرائک گروپ یہ دونوں حرکت میں آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کہ اٹیک ہونا ہے۔ صرف ٹائمنگ اور بہانہ یہ بنیادی ایلیمنٹس ہے یا آرڈر، جس کے بعد اگلی کارروائی کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ وہی مرحلہ ہے جسے پینٹاگن میں پوزیشن بیفور آتھورائزیشن کہا جاتا ہے، یعنی جنگ کا حکم کا انتظار کرنے سے پہلے اس پوزیشن پر چلے جانا جہاں سے دشمن کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ تمام صورتحال اسی جانب آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی ایرانی میڈیا نے یو ایس ایس ابراہم لنکن کی نقل و حرکت کے حوالے سے ویڈیو کو شیئر کیا، اس کے ساتھ ہی ایران کے سرویلنس اور اسٹرائک ڈرونز دونوں حرکت میں آ گئے ہیں۔ اور جس طرح میں نے آپ سے گزشتہ ویڈیو میں آپ کو آگاہ کیا تھا کہ ایران کا یہ جو ڈرون کیریئر جہاز ہے یہ اس وقت بندر عباس کے قریب لنگر انداز ہے، اس سے تقریباً 5-7 ناٹیکل مائلز کے فاصلے پر، اور یہ وہ پوزیشن ہے جہاں سے یہ جو کیریئر ڈرون کیریئر ہے یہ کسی بھی کارروائی کے لیے اویلیبل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دوزے میں نے آپ سے گزارش کی ہے وہ بھی اس وقت موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران نے اپنی پوری سرحد کے ارد گرد مختلف طرح کے میزائلز کو اور ان کے لانچرز کو بھی وہ ہے ان کو تعینات کر دیا ہے، ان کو ڈپلوائے کر دیا ہے۔ تو یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا کہ اس ساری جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، جس طریقے سے ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے، ایکشن اور ری ایکشن دونوں کو کیلکولیٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ بنیادی طور پر پری وار سینیریو ہے۔ اور جس طریقے سے یہ خبریں سامنے آ رہی تھیں، اور میں نے آپ کے ساتھ اس خبر کو بھی شیئر کیا تھا کہ جس وقت انٹرنیشنل فلائٹ آپریٹرز کی طرف سے، جس میں رائل ڈچ ایئر لائنز ہے، برٹش ایئر ویز ہے، ایمریٹس ایئر لائنز ہے، دیگر جو یورپین برٹش ایئر ویز ہے، انہوں نے جب پورے ریجن کے لیے اسرائیل، سعودی عربیہ، دبئی، ابوظہبی، ان تمام ممالک کے لیے اگر اپنی ایئر فلائٹس کو سسپینڈ کیا تھا، تو وہ بنیادی طور پر اس بات کا اشارہ تھا کہ انہیں یہ سگنل مل چکا ہے کہ اس فضائی حدود کے اندر ان کے لیے آپریٹ کرنا ان میں سوار مسافروں کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے وار رسک زون کو اوائڈ کرنے کے عمل کا آغاز کیا۔ اب جس طریقے سے صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ محض یہاں تک رکنے والا نہیں ہے، کیونکہ بنیادی طور پر ایران کے سپریم لیڈر جناب آیت اللہ علی خامنائی یا ان کی حکومت، یہ جو ان کی رہبر شورا ہے یا پاسداران انقلاب ہیں یا موجودہ حکومت ہے ایران کی، اس کو ٹارگٹ کرنا ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ہٹایا جائے۔ یہ وجہ ہے کہ کل امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب ایک نئے آرمیڈا کا جو ہے وہ ایران کی طرف بھجوانے کا اعلان کیا تھا، تو ساتھ ہی انہوں نے اس بات کا ذکر بھی کیا تھا کہ میری یہ خواہش ہے کہ ایران اس سے پہلے، یعنی یہ جو نیا آرمیڈا ہے یہ جیسے ہی ایران کے قریب پہنچے گا، اس سے پہلے ایران امریکہ کے ساتھ ڈیل کر لے۔ ڈیل کے لیے جو آپشنز ہیں وہ میں نے کل کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں جناب عباس عراقچی، انہوں نے تو آج آفیشیلی امریکہ کی تمام شرائط کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ نہ تو ایران یورینیم کی انریچمنٹ روکے گا، نہ ہی ایران جو ہے وہ اپنے میزائل پروگرام پر کسی طرح کا کوئی سمجھوتا کرے گا، نہ ہی میزائل پروگرام کی جو میکسیمم رینج ہے اس کو کم کیا جائے گا۔ ایران کے پاس جو بھی اسلحہ موجود ہے جو ضروری ہے اسی حد تک موجود ہے، اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ایران این پی ٹی کا ایک جو ہے وہ اس کا ایک رکن ہے، اور لہٰذا ایران نے ابھی تک این پی ٹی سے الگ ہونے کا اعلان نہیں کیا، لیکن امریکہ ہمیں خام خواہ ایک ایسی سمت میں دھکیل رہا ہے جہاں پر ہم جو ہے وہ آگے نہیں بڑھنا چاہتے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایران نے جو جوابی جال ہے امریکہ کو پھنسانے کے لیے وہ تیار کر لیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ معاملات ذرا تھوڑے سے جو ہے وہ اب نیکسٹ لیول پر جاتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں۔ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ مذاکرات کی عدم موجودگی کو یا ایران کی طرف سے مذاکرات کو
اس سے انکار کو حملے کا جواز بنا سکتے ہیں، یا ایران کی معاشی ناکہ بندی کر کے ایران میں لوگوں کو ایک مرتبہ پھر حکومت کے خلاف سڑکوں پر آنے پر مجبور کر سکتے ہیں. اور یہی وہ لمحہ ہوگا جب ایرانی حکومت ہر طرف سے گھری ہوگی، اور شاید یہی وہ آئیڈیل سچویشن ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے، جس کو وہ موجودہ ایرانی حکومت کے خلاف کریٹ کرنا چاہتے ہیں. جنگ کا دباؤ ایک ہتھیار ہے، ناکہ بندی ایک ہتھیار ہے. بنیادی طور پر کوشش یہ ہے کہ لوگوں کو سڑکوں پر لایا جائے، لیکن جس طریقے سے ایران نے ان مظاہروں کو روکا ہے اور جس طریقے سے یہ جو ایک شورش تھی اس کا خاتمہ کیا ہے، اس نے انفیکٹ امریکہ کے اس سارے منصوبے کے اوپر پانی پھیر دیا ہے، جس کے بعد یہ جو جنگ کے لیے یو ایس ایس ابراہم لنکن کو فارورڈ پوزیشن پر روانہ کیا جا رہا ہے. تو یہ میرے نزدیک ایک الارمنگ سچویشن ہے، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ جنگ کے لیے فیصلہ کن لمحات آنے والے ہیں. اور جیسے ہی یہ ویک اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو ایسی ہی صورتحال میں یہ کارروائی ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید اب اس جنگ کو اوائڈ کرنا ممکن نہیں ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.